अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की फैमिली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला जारी कर दिया है कि किसी एजेंसी को शहरियों के फ़ोन टेपिंग की इजाज़त नहीं है। बड़ी अहम तफसीलात हैं, बड़ा तगड़ा फैसला जारी किया गया है और निगरान वफाकी हुकूमत से जो सवालात पूछे गए हैं और ये तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया गया है, इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि एक साथ 3 बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं जरदारी एंड माफिया के ख़िलाफ़। इसमें मेयर कराची के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू की गई है। इस पर सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई स्पीकर सिंध असम्बली के ख़िलाफ़ है, जो खासुल ख़ास जरदारी के हैं आगा सिराज दुरानी, जिनको इतना बड़ा रिलीफ दिया गया था। कहा गया था कि अगर उनकी गिरफ़्तारी हो भी गई है तो उन्हें नज़रबंद किया जा सकता है। तो आसिफ जरदारी, मेयर कराची और आगा सिराज के ख़िलाफ़ जो केसेस की समाअत हुई है उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि रमज़ान शुगर मिल केस के बाद आशियाना हाउसिंग में भी रमज़ान शुगर मिल केस में तो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को दोबारा तलब किया गया है, लेकिन जो आशियाना हाउसिंग रेफरेंस है उसमें आहद चीमा, फ़वाद हसन फ़वाद और शहबाज शरीफ भी मुलजिम थे। कल वकला की जानिब से दलाइल मुकम्मल हो गए थे, बरीयत की दरख्वास्तें हैं, अभी उसमें ट्रायल नहीं हुआ। ये वो केसेस थे जो नैब तरामीम में नहीं आते थे और इस केस में जैसा कि आमदन से ज़ायद असासाजात केस पर शहबाज शरीफ को मेरिट पर बरी कर दिया था, नैब तरामीम का फ़ायदा इन्हें नहीं दिया गया था, बल्कि इन्होंने एक नया सप्लीमेंट्री रेफरेंस जमा करवाया और कहा कि पहले से जो हमारे 6 गवाहान थे वो सारे एविडेंस दुरुस्त नहीं थे। अब जो हमने तफ्तीश की है उस तफ्तीश में ये पता चला है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं है। इस वजह से शहबाज शरीफ को रेफरेंस से बरी किए जाने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो आमदन से ज़ायद असासाजात का केस भी मैनेज करके जीता गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा था जिसमें डॉक्टर रिजवान और मकसूद चपड़ासी की जान चली गई, वो भी मैनेज करके ये जीते हैं। जब चलान इनके ख़िलाफ़ जमा हुआ और नए सप्लीमेंट्री चलान में FIA ने कहा कि ये गुनाहगार नहीं है, यानी पहले चलान में ये गुनाहगार थे जबकि दूसरे चलान में गुनाहगार नहीं है। इसी तरीके से आमदन से ज़ायद असासाजात केस में भी शहबाज शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ अरबों रुपए का केस था, उसमें भी पहला जो रेफरेंस था उसमें ये गुनाहगार थे। जो सप्लीमेंट्री रेफरेंस जमा करवाया गया रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद उसमें कहा गया ये तो गुनाहगार ही नहीं है, तो इनको रिलीफ दे दिया गया है। एक रमज़ान शुगर मिल केस था जो नैब तरामीम के अंदर आता था, वो 50 करोड़ से कम था, 42 करोड़ का इल्ज़ाम था, वो भी ख़त्म कर दिया गया था नैब तरामीम की वजह से। आमदन से ज़ायद असासाजात मेरिट पर ख़त्म कर दिया था और एक रह गया था आशियाना हाउसिंग, उसमें भी सप्लीमेंट्री चालान जमा करवा के सबको क्लीन चिट दे दी गई है। जब वो क्लीन चिट मिली तो साथ ही बरीयत की दरख्वास्तें दायर होगी। बरीयत की दरख्वास्तों पर अब फैसला महफूज है। 7 नवंबर को एहतसाब अदालत ये फ़ैसला सुनाएगी और वो फ़ैसला क्या हो सकता है वो मैं और आप बेहतर जानते हैं। दूसरी जानिब मेयर कराची को बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में उस पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची को ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने की जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। जस्टिस अकील की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू मेयर कराची को ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के लिए जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने इस्तफसार किया कि क्या मेयर को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है। वकील जमात इस्लामी उस्मान फ़ारूक एडवोकेट ने मौक़िफ़ दिया कि मेयर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा तो ले सकते हैं मगर इलेक्शन कमीशन के कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने इलेक्शन कमीशन से शिकायत क्यों नहीं की। वकील जमात इस्लामी ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो इलेक्शन में हिस्सा लेगा वो अपनी मुहिम भी चलाएगा, ये सादा सी बात है, और जब अपनी मुहिम चलाएगा तो वो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है बतौर मेयर।
تو عثمان ایڈوکیٹ نے اس موقع دیا کہ میئر کراچی اپنی مہم میں سرکاری مشینری جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کے خلاف غیر متعلقہ یو سی سے پھر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یو سی چیئرمین کے لیے متعلقہ یو سی سے تعلق ہونا ضروری ہے۔ مرتضی وہاب کا ووٹ ابراہیم حیدری اور کماڑی میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد اب فیصلہ محفوظ کیا اور کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے آغا سراج درانی کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے۔ یہ اسپیکر سندھ اسمبلی ہیں جنہیں شوکاز جاری کیا گیا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے 30 نومبر 2022 کو آغا سراج درانی کی حفاظتی ضمانت منظور کی تھی۔ اب آپ اندازہ کر لیں، 1 سال ہونے والا ہے۔ 30 نومبر 2022 کو حفاظتی ضمانت دائر کر کے کہا تھا کہ آپ نے متعلقہ عدالت سے رجوع کرنا ہے۔ جسٹس ظفر راجپوت نے کہا کہ حکم کے باوجود ملزم نے نیب کورٹ میں کیوں سرنڈر نہیں کیا، 1 سال ہو گیا ہے۔ یہ وہی نواز شریف والا کام ہے، حفاظتی ضمانتوں کی درخواستیں ناقابل سماعت ہیں لیکن گرفتاری سے روک دی ہے۔ تو یہ ہمارے ملک میں قانون کا مذاق ہو رہا ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اگر عمران خان یہ سارا کچھ نہ کرتے، یہ نظام اتنا کھل کے ایکسپوز کیسے ہوتا؟ جب تک یہ کھل کے ایکسپوز نہیں ہوگا تب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر حفاظتی ضمانتوں کی درخواستیں ناقابل سماعت ہیں، اور ساتھ نواز شریف کو 3 دن کی پہلے اور 2 دن کی بعد میں 5 دن کی حفاظتی ضمانت بھی دی، اور جن درخواستوں پر حفاظتی ضمانت دی وہ درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے دی۔ یعنی انوکھے سے انوکھا نظام ہے۔ وہ فیصلہ جو نگران پنجاب حکومت نے کیا، پہلے منتخب حکومت 2020 میں ان کی درخواست کو خارج کر چکی ہے۔ یہاں تو ایک عدالت جب ضمانت خارج کر دے تو دوبارہ جب ضمانت دائر ہوتی ہے تو اس سے بڑی اتھارٹی کے سامنے ہوتی ہے، لیکن یہاں پہلے ایک اتھارٹی الیکٹڈ حکومت وہ درخواست خارج کر چکی ہے، جبکہ اب ایک نان الیکٹڈ حکومت نے درخواست منظور کر لی، حالانکہ عدالت میں یہ درخواست کا حصہ تھا، نہ ایسی کوئی پریئر تھی، نہ فائل کے ساتھ وہ ڈاکومنٹ لگے، نہ آرگیومنٹ ہوئے، نہ دلائل ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور عدالت کو الہام ہو گیا کہ کچھ کیا ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، اور وہ سٹانس ہی نہیں تھا نواز شریف کا۔ اب یہاں بھی 30 نومبر 2022 کو حفاظتی ضمانت دی تھی کہ آپ جائیں اور آپ کو تب تک گرفتار نہیں کیا جاتا، آپ جا کے متعلقہ عدالت سے رجوع کریں۔ 1 سال ہو گیا، رجوع ہی نہیں کیا گیا۔ عدالت کی جانب سے وکیل سے کہا گیا کہ پہلے آپ اس بات کا جواب دیں، پھر ضمانت کا فیصلہ ہوگا۔ تو عدالت نے آغا سراج درانی سے 8 نومبر تک جواب طلب کر لیا ہے اور شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، آپ نے عدالتی احکامات کے برخلاف یہ سب کیا۔ دوسری جانب ٹھٹھہ واٹر سپلائی ریفرنس میں بھی آصف زرداری کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور طلب کیا گیا ہے، جہاں آصف زرداری کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹ کیسز ہیں، پارک لیم ریفرنس ہے، وہیں پہ توشہ خانہ کا ریفرنس ہے، اور یہ پھر ٹھٹھہ واٹر سپلائی ریفرنس ہے۔ اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ آصف زرداری سمیت 15 ملزمان کو احتساب عدالت نے طلب کیا ہے۔ اس میں عدالت کی جانب سے سابق سیکرٹری اعجاز احمد خان، علی اکبر اعجاز میمن، علی اکبر ابڑو، خواجہ عبدالغنی، مجید مناہل اور عبدالندیم بھٹو شامل ہیں۔ عدالت نے ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے بطور ملزم طلب کر لیا ہے اور ان کے خلاف ریفرنس کی کارروائی کو آگے بڑھایا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ناظرین کرام آڈیو کیس کے تحریری فیصلے کی جانب۔ جسٹس بابر ستار کے پاس پہلے درخواست تھی ثاقب نثار کے بیٹے نجم الثاقب کی، پھر دوبارہ درخواست آئی عمران خان کی اہلیہ کی جانب سے عمران خان کی فیملی کی جو آڈیو ٹیپ کی جا رہی تھیں اور لیک کی جا رہی تھیں اس کے خلاف، جس پر عدالت نے اسٹے آرڈر جاری کیا تھا اور لاسٹ ٹائم اٹارنی جنرل آف پاکستان پیش ہوئے تھے اور عدالت نے کہا تھا کہ آپ یہ معاملہ کابینہ کے سامنے رکھیں اور پھر عدالت کو ہدایات لے کے تحریری جواب جمع کروائیں، عدالت اس کے اوپر فیصلہ کرے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آڈیو لیکس کے خلاف کیس کی سماعت کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت نے عدالت کو آگاہ کیا کہ کسی ایجنسی کو شہریوں کے فون ٹیپنگ اور ریکارڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جب وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ کسی بھی ایجنسی کو شہریوں کی فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں ہے، تو پھر کون ہے جو فون ٹیپ بھی کرتا ہے، ریکارڈنگ کے بعد لیک بھی کرتا ہے، پھر اس پر آپ ریلائے کرتے ہوئے مقدمات بھی درج کرتے ہیں اور کارروائی بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو عدالت نے سوال کیا کہ شہریوں کی جو الیکٹرانک سرویلنس ہے
ہے اور کال ریکارڈنگ کی صلاحیت ہے وہ کس ادارے کے پاس ہے؟ اچھا کم از کم یہ تو بتا دیں کہ یہ کر کون سکتا ہے، کس کے پاس یہ پاور ہے؟ تو عدالت کی جانب سے تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ اس سے متعلق مشاورت کریں گے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وہ مشاورت کے بعد رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں گے۔ تو یہ بری طرح سے پھنس چکے ہیں۔ یہ جو سٹیٹمنٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے دی ہے کہ کسی بھی ادارے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شہریوں کے فون ٹیپ کرے، اب اگر اجازت نہیں تھی اور کسی کی فون ریکارڈنگ ہوئی ہے اور وہ لیک ہو گئی ہے تو آپ نے بجائے اس کے کہ اس پر انکوائری کرتے کہ کس نے ٹیپ کی اور کس نے لیک کی، آپ نے ڈائریکٹ جس کی آڈیو ہے مبینہ ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ تو مطلب تو یہ ہے کہ بدنیتی تھی۔ تحریری حکم نامے کے مطابق وزیر اعظم کے سیکرٹری دفاع اور داخلہ اور چیئرمین پی ٹی اے نے اپنا جواب جمع کروا دیا ہے۔ حکومت کے جواب کے مطابق کسی ایجنسی کو شہریوں کے فون ٹیپنگ اور ریکارڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔ شہریوں کے فون ٹیپنگ یا سرویلنس کے لیے جج سے وارنٹ لیا جا سکتا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری آئندہ سماعت پر تحریری رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں۔ وزیر اعظم آفس بتائے فون ٹیپنگ کی اجازت دی گئی تھی، کسی کو اختیار دیا گیا یا وارنٹ حاصل کیے گئے؟ وفاقی حکومت کی جانب سے اگر ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا تو تفصیلات جمع کروائی جائیں۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری متعلقہ وزارتوں اور حساس اداروں کے سربراہان سے معاونت لیں۔ عدالت امید کرتی ہے کہ وفاقی حکومت مطلوبہ معلومات کے ساتھ ایک واضح رپورٹ پیش کرے گی، نہیں تو قانون اپنا رستہ خود بنائے گا۔ تو عدالت نے کہا کہ پاکستان کے پاس صلاحیت اور فعال نیشنل سیکیورٹی انفراسٹرکچر موجود ہے۔ یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ عدالت کے علم میں آئے بغیر کسی دشمن ایجنسی نے ملک کے اعلیٰ ترین پبلک آفس کی کالز ریکارڈ کر لیں، اور یہ بھی نہیں مانا جا سکتا کہ عدالت کے ریاست کے علم میں آئے بغیر غیر ریاستی عناصر نے وزیر اعظم آفس کی کالز ریکارڈ کی۔ اب اس میں چیف جسٹس کی فیملی اور سابق وزیر اعظم کی فیملی کی کالز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کیس میں آڈیو لیک پر ایف آئی اے نے بھی ایک مقدمہ درج کیا ہوا ہے آڈیو لیکس کا۔ اس میں عمران خان کے ساتھ اعظم خان، شاہ محمود قریشی کی آڈیو لیک ہے۔ تو بابر ستار اصل اس جڑ کو پکڑ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کے اداروں کو اجازت نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے، تو یہ تو اور زیادہ خطرناک بات ہوگی کہ کسی دشمن ملک نے پاکستان کے وزیر اعظم کے آفس میں یا وزیر اعظم ہاؤس میں یہ سارا کچھ کیا ہے، یا پھر کسی ریاستی عناصر نے بغیر ریاست کی اجازت کے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو یہ بہت خطرناک ہوگا۔ اس پر پرنسپل سیکرٹری کو کہا ہے کہ جوابات جمع کروائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پر آنے والے دنوں میں مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے۔